बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम खुलासतुन नौ हिस्सा अव्वल का 22वां सबक शुरू कर रहे हैं और 22वां सबक अद्दर्सुस्सानी वल इशरून 22वां सबक ये जो है नवासिब व जवाज़िम मुज़ारे का बयान है, यानी मुज़ारे को नसब देने वाले और जज़म देने वाले उन हरूफ का बयान है जो कौन से हरूफ मुज़ारे को नसब देंगे और कौन से हरूफ मुज़ारे को जज़म देते हैं और कितने हरूफ को ये जो है कौन नसब दिया जाता है, कहाँ नून इराबी गिरेगा, कहाँ जो है फ़तह आएगा, कहाँ जज़म होगा। ये सारी तफसील आज हम इस बाब में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है बयान करेंगे कि फ़ेल मुज़ारे को नसब देने वाले तो असल दो किस्में हुई, एक हरूफ नासिबा और हरूफ जाज़िमा। हरूफ नासिबा उन हरूफ को कहते हैं जो फ़ेल मुज़ारे को नसब देते हैं, हरूफ जाज़िमा उन हरूफ को कहते हैं जो फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं। अब यहाँ पर बयान फरमा रहे हैं नंबर 1 नवासिब मुज़ारे। तो नवासिब मुज़ारे का बयान फरमा रहे हैं 4 हरूफ अन, लन, कई, इज़न। ये सब क्या हैं? ये चारों फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होकर के फ़ेल मुज़ारे को नसब देते हैं। अब ये फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होकर के ये लन जो है ये फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होकर के नफ़ी की ताकीद करता है और मुज़ारे को मुस्तक़बिल के माना में ख़ास कर देता है। तो यह इसके बारे में पूरा बयान करेंगे। 4 हरूफ अन, लन, कई, इज़न को नवासिब मुज़ारे कहते हैं। ये चारों हरूफ मुज़ारे को नसब देते हैं, यानी मुज़ारे के 5 मज़मूम सेगों को फ़तह देते हैं और 7 सेगों से नून इराबी को गिरा देते हैं। ये 5 मज़मूम सेगों को फ़तह देते हैं। वो 5 मज़मूम सेगे कौन से हैं? एक वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। ये 5 सेगों को क्या करेंगे? आखिर में लन दाखिल होकर के चारों मज़मूम से मफ्तू कर देंगे, यानी फ़तह देंगे और 7 सेगों से आखिर से वहाँ पर जो है नून इराबी जो होगा वो गिर जाएगा। और वो 7 सेगे कौन से हैं? 4 तो तस्निया के हैं, 4 तस्निया के सेगे, उनके आखिर से नून इराबी गिर जाएगा। और 2 जमा मुज़क्कर गायब और हाजिर, 2 जमा मुज़क्कर और गायब व हाजिर और 1 वाहिद मुअन्नस हाजिर। तो ये इस तरह से 7 सेगे जिनके आखिर में नून इराबी रहता है, उस नून इराबी को ये गिरा देते हैं। और 2 सेगे कितने हुए? 7 के आखिर से नून इराबी को गिरा देंगे और 5 जो मज़मूम सेगे हैं उनको मफ्तू कर देते हैं। वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुअन्नस हाजिर, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। इन 5 सेगों के मज़मूम सेगों को मफ्तू देते हैं और 7 सेगों से नून इराबी गिरा देते हैं। तो ये 12 हुए। और 2 सेगे जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर, इन 2 सेगों में कुछ भी अमल नहीं करते, इनमें जो है इनको अपने हाल पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो हैं मबनी होते हैं यफ़अलना और तफ़अलना वग़ैरह, इनमें कोई अमल नहीं करती है। तो इस तरह से ये 4 सेगे हैं और 4 हरूफ हैं और 4 ये सब नसब करते हैं, लेकिन इनका माने के एतबार से थोड़ा फ़र्क हो जाता है। जैसे कि हमने बयान किया कि नंबर 1 अन होता है। जैसे अन, ये अन फ़ेल मुज़ारे से मिलकर मज़दर का माना देता है। इसकी हम तफसील भी पढ़ रहे हैं। तो ये जो है फ़ेल मुज़ारे के से मिलकर मज़दर के माना में होता है, इसीलिए इसे अन मज़दरिया भी कहते हैं। और इनकी तफसील ये है कि अन, नंबर 1 अन का माना के होता है। उरीदू अन अज़हबा, देखिए यहाँ पर अन दाखिल हुआ वाहिद मुज़क्कर गायब मुतकल्लिम पर, वाहिद मुतकल्लिम पर दाखिल हुआ। और फ़ेल मुज़ारे जब नासिब से खाली हो तो वहाँ मरफू होता है, लेकिन यहाँ क्या हो गया? अज़हबू से अज़हबा हो गया अन की वजह से। तो अब ये कहेंगे कि यहाँ
فعل مضارع پر ان داخل ہو کر کے مضموم کو مفتوح کر دیتا ہے۔ اب اس کا معنی کے حساب سے کریں گے کہ ارید ان اذهبا، میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں، تو کہ میں جاؤں، اور تو یہ فعل مضارع سے مل کر مصدر کے معنی میں ہو جائے گا، اس کو ان مصدریہ کہیں گے۔ دوسرا ہے اسے ان ناصبہ، ارید اسے ان ناصبہ اور ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے لن، لن کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، گویا کہ یہ نفی کا معنی دیتا ہے، فعل مضارع پر داخل ہو کر نفی کی تاکید کرتا ہے اور مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جیسے کہ لن یضربا، تو عمل کرنے کے اعتبار سے سب برابر ہیں کہ سب فعل مضارع کو 5 مضموم صیغوں کو مفتوح کریں گے، 7 جگہ سے نون اعرابی کو گرائیں گے اور 2 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کریں گے، لیکن معنی کے اعتبار سے تھوڑا فرق ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا لن جو ہے نفی کے لیے آتا ہے، لن یضربا، اب اس کا معنی کریں گے وہ ہرگز نہیں مارے گا، تو مارے گا یعنی زمانے مستقبل میں ہی نہیں مارے گا، تو لن نے داخل ہو کر کے فعل مضارع جو مرفوع ہوتا یضربو تھا، لن داخل ہونے کی وجہ سے یضربا ہو گیا، تو یہ واحد مذکر پر داخل ہوا، اور پہلی والی مثال میں واحد متکلم پر تھا، تو دونوں میں اس نے فعل مضارع کو کیا کیا؟ نصب کیا۔ تیسری مثال میں ہے کئے، کئے جو ہے، کئے کا کیا عمل ہوتا ہے؟ کئے یہ ہے ما قبل فعل کی علت بیان کرتا ہے، یعنی یہ ما قبل فعل کی علت بیان کرتا ہے داخل ہو کر کے، پہلا فعل جو ہے علت ہے بعد والے کے لیے، جیسے کہہ رہے ہیں اس کا معنی ہے تاکہ، ادرسو کئی، اب تو جس پر داخل ہوگا اس کو یہ نصب کرے گا، اب کئی یہ افہما فعل مضارع متکلم واحد متکلم پر داخل ہوا جو افہمو تھا، تو کئی نے داخل ہو کر آخر میں میم پر زبر کر دیا، اب اس کا معنی ہوگا ادرسو کئی افہم القرآن، میں پڑھتا ہوں تاکہ قرآن سمجھوں، تو ما بعد ما قبل یہ فعل کی یہ ما قبل فعل کی علت بیان کر رہا ہے، یعنی فعل کی علت کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا، تو جیسے کہ ایک مثال ہے کہ اسلمت کئی ادخل الجنہ، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں، تو اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہ ما قبل فعل کی علت بیان کر رہا ہے کہ اسلام جنت میں داخل ہونے کے لیے اسلام لایا، اسی طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے میں نے پڑھا، تو یہ علت فعل کی بیان کرتا ہے اور یہ بھی نصب دیتا ہے۔ چوتھا ہے اذن، یہ بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اور دوسری بات یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں یہ ان وغیرہ داخل ہو کر، آخر میں حرف علت ہو تو اس کو بھی نصب دیں گے، لم کا معاملہ الگ ہے، وہ لم کے بارے میں آپ کو بیان کریں گے۔ اذن کا معنی ہوتا ہے تب، جب، اور یہ جو ہے یہ وہ کسی شخص کے جواب میں بھی عام طور پر آتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اذن، اسلم، تو اسلام لیا، اذن تنجو، تب تو نجات پائے گا، تو اسلام لیا اذن تنجوا، تب تو نجات پا جائے گا، تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اذن یہ داخل ہوا تنجو فعل مضارع پر، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور واحد مذکر حاضر جو مضموم صیغہ ہے اس پر جو ہے اس کو داخل ہو کر کے نصب دیتا ہے، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں واو کو اس نے زبر دیا، تو یہ اذن داخل ہو کر کے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، تو گویا کہ ان لن کئی اذن یہ 4 ہوئے، اور یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر 5 مضموم صیغوں کو مفتوح کرتے ہیں، 7 جگہ سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، معنی کے اعتبار سے ان کے اندر فرق ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ اتنا ہوا، اب یہاں سے یہ ایک بیان کر دیا نواسب مضارع کا بیان، کہ نواسب مضارع فعل مضارع پر داخل ہو کر، اور جب مضارع نواسب سے خالی ہو یا جوازم سے خالی ہو تو ایسی صورت میں مضارع کیا کہتے ہیں؟ مضارع مرفوع ہوتا ہے، لیکن اب ان کے داخل ہونے کہتے ہیں مضارع یا تو منصوب ہو جائے گا یا مضارع مجزوم ہو جائے گا، جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا تھا کہ اسم کے اعراب تو 3 ہیں، لیکن ایک جو اعراب ہے جزم والا وہ فعل مضارع میں آتا ہے، وہ اسم کے ساتھ نہیں آتا۔ دوسری قسم بیان کر رہے ہیں جوازم مضارع، یعنی مضارع کو جزم دینے والے حروف، وہ حروف جو مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو وہ جو ہیں 5 حروف ہیں، لم ہے، لمہ ہے، لام امر، لائے نہیں، اور ان شرطیہ کو جوازم مضارع کہتے ہیں، یعنی مضارع کو جزم دینے والے۔ اسی طرح نواسب مضارع ان حروف کو بولتے ہیں جو آخر میں مضارع کو نصب دیتے ہیں،
اور جوازم مضارع ان کو بولتے ہیں جو مضارع کا آخر کو جزم دیتے ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا ایک ہم یہ اور اضافہ اس میں یہ ہو جائے گا کہ جہاں پر آخر میں مضارع کے اگر حرف علت نہ ہو، ان 5 صیغوں میں تو جزم دیں گے جن کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے، جیسے ینصر سے لم ینصر، لم لگا دیں گے تو ینصر ہو جائے گا۔ اور اگر ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو اسے بھی گرا دیتے ہیں۔ اب اسے گرائیں گے تو وہاں پر جو حرف علت گرے گا، اس حرف علت گرنے کی وجہ سے لاسٹ میں صرف جو ہے ضمہ باقی رہ جائے گا، کیونکہ ایسی صورت میں اگر ضمہ نہ دیں ان سے تو ایسی صورت میں اجتماع ساکنین لازم آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے یدعو تھا فعل مضارع، اب اس پر ہم لم لگائیں تو ہم واو آخر کا لم یدعو سے واو گر جائے گا، اور واو گرنے کی وجہ سے اب عین پہ جزم نہیں دیں گے، عین پہ ضمہ ہو جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے دال بھی ساکن ہے، اگر عین کو بھی ساکن کرتے تو اجتماع ساکنین ہو جائے گا۔ تو جہاں حرف علت ہوگا صرف حرف علت گر جائے گا، وہاں جزم ظاہر نہیں ہوگا، اور اگر حرف علت نہ ہو تو ایسی صورت میں 5 صیغوں کو جزم دے گا، اور 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دے گا، اور 2 صیغوں میں عمل نہیں کرے گا، جیسا کہ لن کا معاملہ آپ نے دیکھا۔ اب اسی طرح ان کا لم اور لما کا بھی معنی میں کچھ تھوڑا فرق ہو جاتا ہے۔ 5 حروف لم، لما، لام امر، لا نہیں اور ان شرطیہ کو جوازم مضارع کہتے ہیں۔ یہ 5 حروف مضارع کو جزم دیتے ہیں، یعنی مضارع کے 5 مضموم صیغے، جس طرح 5 مضموم صیغوں کو لن وغیرہ نے نصب دیا تھا، اسی طرح ان 5 مضموم صیغے واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، تو یعنی مضارع کے 5 مضموم صیغوں کو ضم سے ضمے کو گرا دیتے ہیں، جبکہ ان کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ ہم نے کہا تھا کہ اگر آخر میں حرف علت نہ ہو تو یہ جزم دیں گے، اور اگر حرف علت ہو تو صرف حرف علت کو ہی گراتے ہیں، کہتے ہیں جبکہ ان کے آخر میں حرف علت نہ ہو ورنہ حرف علت کو گرا دیتے ہیں، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں۔ 7 صیغے وہی ہیں، 4 تثنیہ اور 1 جمع مذکر، دوسرا جمع مذکر غائب اور دوسرا جمع مذکر حاضر، اور 1 واحد مؤنث حاضر، تو اس طرح سے 12 صیغے ہوئے، اور 2 صیغے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں کچھ عمل نہیں کرتے، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں۔ اب ان کی تفصیل دیں کہ یہاں پر فرما رہے ہیں ان کی تفصیل یہ لم کا معنی ہوتا ہے نہیں، تو گویا کہ یہ مضارع پر داخل ہو کر کے ماضی کے معنی میں اس کو کر دیتا ہے لم۔ اب اس کا معنی جو یاکلو کا ہم ترجمہ کرتے تھے وہ کھاتا ہے، لیکن لم داخل ہو کر کے اس کا معنی ہوگا اس نے نہیں کھایا زمانے گزشتہ میں، تو لم مانے نہیں، جیسے لم یاکل، یہاں پر آخر میں حرف علت نہیں ہے، لہذا اس نے مضموم صیغوں میں سے ایک کو کیا کر دیا، واحد مذکر غائب، یہ بھی انہی میں سے ہے، تو اس کو اس نے مجزوم کر دیا، اس نے نہیں کہا۔ اور لم یدو، یہ مثال اس کی ہے جس میں آخر میں حرف علت ہو تو حرف علت کو گرا دیتے ہیں، تو اصل تھی یدعو، تو اس میں آخر میں حرف علت کو گرا دیا، صرف حرف علت گر جائے گا اس کے آخر سے، اس کا معنی ہوگا اس نے نہیں بلایا۔ لما کا معنی ہوتا ہے ابھی تک نہیں، یعنی لم اور لما میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ لم جو ہے زمانے گزشتہ میں کسی کام کی نفی کرتا ہے، اور لما جو ہے جب تک ہم بول رہے ہیں زمانے تکلم تک کے کسی کام کی نفی کرتا ہے، یعنی ایک یہ تھا کہ جیسے اس نے نہیں مارا، شاید کل نہ مارا ہوں، لیکن ہم جب بولیں گے لما یقل، اس نے اب تک نہیں کہا، یعنی جیسے ہی فوراً اس وقت تک اس نے کچھ نہیں کہا ہے، تو لما جو ہے زمانے تکلم ہمارے بولنے تک کی نفی کرتا ہے زمانے ماضی میں۔ لما حال تک کی اس کی نفی جو ہوتی ہے حال تک کھنچ کر کے آتی ہے، لما ابھی تک نہیں، لما یقول اس نے اب تک نہیں کہا، لما یرمی اس نے اب تک تیر نہیں مارا یا اس نے اب تک نہیں پھینکا۔ تو یہاں پہلی والی جو مثال دیکھیں آپ، یقول، یہاں پر جو ہے اصل یقولو ہوتا ہے، لیکن کیا ہے جسم کی وجہ سے حرف علت درمیان سے وہ تو گرتا ہی ہے، اور لام جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لام مجزوم ہے، ساکن ہو گیا، اس کو حرف تو آخر میں حرف علت نہیں ہے، تو حرف علت نہ ہو تو وہاں آخر میں صرف مجزوم ہوتا ہے، اور اگر حرف علت ہو تو گر جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لم یرمی میں
آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر تو مجزوم نہیں ہے، تو یہاں اصل اس کی تھی یرمی تھی، یا تھی آخر میں، اور جب آخر میں حرف علت ہو تو صرف حرف علت گرتا ہے، اور حرف علت گرنے کی وجہ سے پھر حرف علت گرنے کے بعد پھر جزم نہیں آئے گا، کیونکہ اگر جزم دیں تو ایسی صورت میں دو اجتماع ساکنین ہو جائیں گے، ایک را اور میم دو اجتماع ہو جائیں گے، اور یہ درست نہیں ہے، اس لیے یہاں پر حرف علت گرنے کے بعد لاسٹ میں کسرہ آ جایا کرتا ہے۔ کبھی کبھی فتح بھی آ جاتا ہے، جب سے الف ہو سے، اور واو ہو تو ضمہ آ جاتا ہے، تو واو اپنے ماقبل جیسا حرف علت گرے گا، واو گرے گا تو ضمہ آ جائے گا ماقبل پر، اگر الف گرے گا تو فتح آ جائے گا، یا گرے گی تو اپنے ماقبل کسرہ چھوڑے گی، کیونکہ الف اخت ضمہ بود، واو اخت الف اخت فتح بود، واو اخت ضمہ بود، اور یا اخت کسرہ بود۔ تو یہ جو ہے قاعدہ کہ واو اپنے ماقبل مضموم چاہتا ہے، الف اپنے ماقبل فتح چاہتا ہو، یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتی، اسی حساب سے تو یہاں پر یرمی میں یا تھی اس لیے کسرہ رہ گیا۔ تیسرا دے رہے ہیں لے، لام کا معنی یہ چاہیے، اب یہ جو ہے یہ جزم کرتے ہیں، دیکھیے دو جو ہوتے ہیں نفی کے لیے تھے، اس کا معنی ہوتا ہے چاہیے کے، لے ینصر یہ مضارع فعل امر پر داخل ہوتا ہے اور جزم کرتا ہے، اور یہ واحد مذکر غائب ہے، تو لے ینصر چاہیے کہ وہ مدد کرے۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں پر بھی اس نے آخر میں جزم کر دیا، اور لے یرمی یہاں پر آخر میں جزم نہیں کیا کیونکہ حرف علت تھی تو گر گیا، چاہیے کہ وہ تیر پھینکے۔ لا ان لن کئی، لم لما لام امر، لام امر یہ لام امر جو تھا امر پر داخل ہوتا تھا، لائے نہیں یہ لا جو ہے نہیں پر داخل ہوتا ہے، اور نہیں نفی نہیں کرتا ہے معنی کی، جیسے کہ لا معنی نہ نہیں، لا تشرب تو نہ پی، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ آ گیا، تو صرف اس کا دخول مضارع پر داخل ہو کر کے نہیں بلکہ واحد امر پر بھی نہیں پر بھی داخل ہو کر کے یہی وہی عمل کرتے ہیں جو مضارع پر داخل ہو کر رہے تھے کہ جزم ہونے کا، تو لا تشرب واحد مذکر حاضر نہیں ہے، تو یہاں پر اس کا معنی اس سے تو مت پی، تو لا جو ہے یہ نہیں کا معنی ادا کرتا، اور آخر میں یعنی اپنے معنی کے اعتبار سے یعنی اپنے لفظی عمل کے اعتبار سے تو یہ برابر ہیں کہ یہ جزم کرتے ہیں، معنوی اعتبار سے تھوڑا فرق ہو جاتا ہے کہ کسی کا معنی نہیں کا ہوتا ہے اور کسی کا معنی ثبوت کا ہوتا ہے۔ لا تنسا یہ مثال ہے اس حرف علت کی جس کا آخر میں الف تھا، اور جب الف گرے تو الف اپنے ماقبل فتح چاہتا ہے، اس لیے تنسا پہ آپ سین پہ زبر دیکھ رہے ہیں، تو الف گرنے کی وجہ سے حرف علت الف گرا تو سین پہ زبر آئے، لا تنسا تو ہرگز تو نہ بھول، یہ چار ہوئے، پانچواں ہے ان، یہ ان بھی جو ہے جزم کرتا ہے، اور ان کا معنی جو ہوتا ہے اگر کا معنی ہوتا ہے، ان کا معنی اگر کا ہوتا ہے، اور یہ بھی جزم کرتا ہے، جیسے کہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ ان تجتہد تنجو، اگر تو محنت کرے گا تو تو نجات پائے گا، تو دیکھیے پہلا والا جملہ شرط بن جاتا ہے، دوسرا جزا، اور شرط و جزا دونوں ہو مضارع ہوں تو دونوں پر جزم ہوتا ہے، یہاں تجتہد واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے لہذا جزم آ گیا، اور تنجو میں آپ جو آخر میں جیم پر پیش دیکھ رہے ہیں وہ اس بنیاد پر ہے کہ اس کے آخر میں حرف علت تھا، اور جب حرف علت ہو تو صرف حرف علت گرتا ہے، اور یہاں اصل تھی اس کی تنجو، اور جیم گزر واو گر گیا اور واو گزر اپنے ماقبل مضموم چاہتا ہے تو ضمہ برقرار رکھا گیا تاکہ معلوم ہوتا رہے کہ یہاں پر واو تھا اصل حذف ہونے والا۔ اسی طرح تنسا میں دیکھیں آپ وہاں پر فتح ہے تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ حذف ہونے والا الف تھا، یرمی میں دیکھیں تو وہاں پر یا کسرہ ہے تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ حذف ہونے والی حرف علت یا تھی۔ ان تجتہد تنجو اگر تو محنت کرے گا تو نجات پائے گا، تو یہ ہماری تفصیل ہو گئی لم حروف ناصبہ حروف جازمہ کی، حروف ناصبہ 4 ہیں، لم ان لن کئی زن حروف ناصبہ 5 حروف جازمہ 5 ہیں، لم لما لام امر لائے نہیں ان شرطیہ، اور لن جو ہے یہ جو ہے وہ نصب کرتے ہیں اور یہ جازمہ جزم کرتے ہیں، معنی کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا ہر کے اندر فرق ہے لیکن لفظی اعتبار سے دونوں کا ہے، ناصبہ نصب کریں گے اور جازمہ سارے کے سارے جزم کریں گے، حرف علت ہوگا تو حرف علت گر جائے گا، حرف علت نہ ہو تو جزم ہوگا۔ تو یہ ہو گیا۔ اب تنبیہ ایک بیان فرمانا ہے جو ہم نے اوپر بیان کی تھی کہ تنبیہ ایک ہے جس مضارع پر کوئی ناصب یا جازم نہ ہو وہ مرفوع ہوتا ہے، ہم نے کہا تھا اگر حروف ناصبہ نہ آئیں حروف جازم بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں مضارع مرفوع ہوتا ہے۔
यानी जिस मुजाहरे पर कोई नासिब भी ना हो, नसब करने वाला, या जाजिम ना हो, जज़म करने वाला ना, वो मरफू होता है। यानी उसके 5 सेगों में ज़म्मा और 7 सेगों में नून राबी आता है। जमा मुन्नस के सेगे, हमने कहा था जमा मुन्नस के सेगे चूँकि मबनी होते हैं, 2 सेगे हमने कहा था कि 7 सेगों में नून राबी गिरता है और 2 सेगों में कुछ अमल नहीं करता। तो जमा मुन्नस के सेगे, अब वो मुन्नस गायब और मुन्नस हाजिर, जमा मुन्नस के सेगे चूँकि मबनी होते हैं, इसलिए लफ्ज़ी तौर पर उनमें किसी नासिब या जाजिम की वजह से कोई तब्दीली नहीं होती है। तो ये हमारा सबक नंबर 22 मुकम्मल हुआ, नवासिब और जवाज़िम मुदारे का बयान। अब इसके तहत हमारी तमरीन दूसरी और तीसरी तमरीन है। दूसरी तमरीन में जो है गलती की निशानदेही होती हैं, और तीसरी तमरीन में कुछ अल्फाज रहते हैं, उनको जो है बहुत अच्छी तमरीन रहती है, उसको हल करना रहता है। तो आइए हम दूसरी तमरीन हल करते हैं। गलती की निशानदेही फरमाएं। इसके अंदर 2 सवाल हैं सिर्फ। नंबर 1 है नासिब व जाजिम दोनों मुजारे के आखिर से नून को गिरा देते हैं। इसके 2 तरह से जवाब बन सकते हैं। पहला हम जवाब इसका जिक्र करते हैं कि नासिब और जाजिम मुजारे के आखिर से नून इराबी को गिरा देते हैं। सिर्फ आप नून इराबी बढ़ा दें, नून नासिब और जाजिम दोनों मुजारे के आखिर से नून इराबी बढ़ा दें, सिर्फ पूरा जुमला दुरुस्त हो जाएगा। नून इराबी को गिरा देते हैं। और दूसरा जवाब इसका इस तौर पर बना सकते हैं कि नासिब और जाजिम दोनों मुजारे के आखिर से, मुजारे के 7 सेगों, अब यहाँ बढ़ा दें 7 सेगों के आखिर से, तो दोनों मुजारे के 7 सेगों, इतना बढ़ाना होगा, 7 सेगों के आखिर से नून एराबी। अब एराबी वहीं रहेगा, बस यहाँ इसमें थोड़ा 2 चीज़ें बढ़ाना पड़ेंगी। मुजारे के 7 सेगों के आखिर से नून एराबी गिरा देते हैं। नंबर 2 है जिस मुजारे पर नासिब या जाजिम ना हो वो मनसूब होता है। ये दुरुस्त नहीं, हमने ऊपर पढ़ा कि मरफू होता है, तो हम यह करेंगे जिस मुजारे पर नासिब या जाजिम ना हो वो मरफू होता है। मनसूब की जगह सिर्फ मरफू कर दे, पूरा जुमला दुरुस्त है। अब यहाँ पर आइए हम जो है तीसरी तमरीन हल करते हैं। तीसरी तमरीन के अंदर कुछ अल्फाज दिए हैं, इनको दर्जा झेल अल्फाल के शुरू में नासिब और जाजिम दाखिल करके इनको अमल दीजिए। तो देखिए, हमें नून इराबी जहाँ गिराना होगा नून इराबी गिराएंगे, वरना जहाँ वाहिद 5 से के मजमू होते हैं उनको मफ्तू वगैरह या मजूम करना होगा। तो आइए यहाँ पर हम हल करते हैं, और इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले एक मिसाल है नंबर 1 तस्बहूना। अब इसका माना का भी हमें गौर फिक्र करना है। तस्बहूना ये मुजारे का सेगा है अभी, तो इसके हम 2 टेबल बना लेंगे, एक हरूफ नासिबा के साथ और एक हरूफ जाजिमा वाले। तो पहले इनकी 2 मिसालें रखना होंगी, हमें नासिब लगाना होगा एक के हर एक के साथ, और जाजिम भी लगाना होगा, फिर माना भी करना होगा। तो हम तस्बहूना का पहले तर्जमा करते हैं। तस्बहूना तुम ज़बाह करते हो। अब हम इसको लन, इसके साथ लन लगाएं मुजारे। अब हम लन क्या दाखिल होकर अमल करता है, चूँकि जमा मुज़क्कर हाजिर का सेगा है तो इसके आखिर सिर्फ नून इराबी गिरेगा। तो अब नून इराबी गिरने की वजह से यहाँ पर आखिर में अलिफ ज़रूर लाएंगे, क्योंकि ताकि पता चले कि जमा का सेगा था। नून गिरेगा लेकिन अलिफ आ जाएगा। अब हो जाएगा लन तस्बहू। लन तस्बहू तुम हरगिज़ ज़बा नहीं करोगे, तुम हरगिज़ ज़बा नहीं करोगे। और लम तस्बहू, अब यहाँ पर भी सेम दोनों एक से सेगे रहेंगे, क्योंकि नासिब और जाजिम सिर्फ अगर वो उन पर दाखिल हों जिनमें नून इराबी गिरता है तो दोनों सिर्फ नून इराबी गिराएंगे। लम तस्बहू उन्होंने ज़िबा नहीं किया, तुमने ज़िबा नहीं किया, तो लम दाखिल होकर माजी में करेगा और लन दाखिल होकर के मुस्तकबिल में करेगा। दूसरी मिसाल है यहदी। अब यहदी के आखिर में हरफ इल्लत है, पहले इसका हम तर्जमा कर दें कि मुजारे है वो रहनुमाई करता है। अब इसके साथ लन लगाएं तो लन दाखिल होकर के वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है, तो इसके आखिर से नसब करेगा इसके आखिर में, तो वो हरफ इल्लत नहीं गिराता, तो अब होगा लन यहदिया। अब ये मुस्तकबिल का माना कर देगा लन, वो हरगिज़ हिदायत नहीं करेगा, रहनुमाई नहीं करेगा। अब लम लगाएं तो लम यो हरफ इल्लत को गिरा देगा। अब हो जाएगा सिर्फ लम यहदी, या गिर जाएगी, दाल पर कसरा रह जाएगा, जो दलालत करेगा इस बात पर कि हदफ होने वाला या है, और माना होगा उसने रहनुमाई नहीं की। तीसरा जुमला है या गफिरो। या गफिरो वो बख्शता है, वो माफ़ करता है।
واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ اس پر جب ناصب یا جازم داخل ہو تو ناصب داخل ہو کر کے نصب دے گا، اور جازم داخل ہو کر کے جزم دے گا، آخر میں حرف علت بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے لن لگاتے ہیں، لن لگا کر ہوگا لن یغفرا، وہ ہرگز نہیں بخشے گا، نفی کا معنی دے گا یہ، لن یغفرا وہ ہرگز نہیں بخشے گا، اور لم لگا کر کے جازم ہو جائے گا لم یغفر اس نے نہیں بخشنا۔ نمبر 4 ہے تنجو، تنجو کا معنی ہوتا ہے نجات پانا، بخششنا، نجات پانا۔ اب تنجو یہ واو حرف علت آخر میں ہے، تو یہاں ہم صرف لن تو اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور واحد مذکر حاضر کے صیغے میں جو ہے لن داخل ہو کر کے نصب کرتا ہے، تو آپ کو ہوگا لن تنجوا، تو ہرگز نجات نہیں پائے گا، اور لم داخل ہو کر کے ہوگا لم تنجو، لم تنجو اس نے نجات نہیں پائی، تو واو آخر سے گر جائے گا لم داخل ہو کر کے۔ نمبر 5 جملہ ہے تسومانے، یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ پر داخل ہو کر کے یہ دونوں سیم عمل کرتے ہیں، نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، صرف تو دونوں کی حالت ایک سی ہو جائیں گی، لیکن معنی میں فرق رہے گا۔ لم داخل ہو کر کے نفی کا معنی ادا کرے گا، لن تسوما تم دونوں ہرگز روزہ نہیں رکھو گے، اور لم داخل ہو کر بھی لم تسوما ہوگا، لیکن معنی ہوگا تم دونوں نے روزہ نہیں رکھا۔ نمبر 6 ہے یاکلو، اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ مضارع ہے، اور ان میں سے جن کے آخر میں مضموم ہو تو لم داخل ہو کر کے منصوب ہو جاتا ہے، اور مجزوم داخل ہو کر جازمہ داخل ہو کر کے مجزوم ہو جاتا ہے، حرف علت بھی نہیں ہے اس کے آخر میں۔ تو اب پہلی مثال لن کے ساتھ لن یاکلا، وہ ہرگز نہیں کھائے گا، اور لم داخل ہو کر لم یاکل اس نے نہیں کھایا۔ نمبر 7 جملہ ہے یاتی، یاتی یہ فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے آخر میں حرف علت ہے، تو حرف علت داخل ہو جہاں پر تو لم تو حرف علت آخر سے گرا دے گا، لیکن لن جو ہے وہ نصب دے گا۔ اب اس کو لفظی اب لن داخل ہو کر ہم کرتے ہیں لن یاتیا، عطا یاتی مانے آنا، وہ ہرگز نہیں آئے گا، لن یاتیا وہ ہرگز نہیں آئے گا، اور لم یاتی یا حرف علت گر گئی اس سے، اور کسرہ رہے گا، باقی دلالت کرے گا کہ حذف ہونے والا یا ہے، لم یاتی وہ نہیں آیا۔ نمبر 8 ہے تنظورینا، تنظورینا، اب یہ جو ہے واحد مذکر واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ اس کے آخر سے بھی نون اعرابی گر جائے گا، تو صرف دونوں کا عمل ایک صحیح دکھے گا، لفظی اعتبار سے معنی اعتبار سے فرق ہو جائے گا۔ نظر تو دیکھتی ہے، اب اس پر لن لگائیں، لن تنظری تو ہرگز نہیں دیکھے گی، زمان مستقبل ہو جائے گا اس کا معنی، اور لم لگا کر کے ماضی میں معنی ادا ہو جائے گا، لم تنظری تو نے نہیں دیکھا، تو ایک مؤنث نے نہیں دیکھا۔ نمبر 9 ہے تنالونا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ نون اعرابی صرف گر جائے گا، دونوں کا عمل صرف نون اعرابی گرانا ہوگا، اور صرف آخر میں واو کے بعد الف لائیں گے، تو اب یہ ہو جائے گا لن تنالو، تنالا ینالو مانے پانا، تم پاتے ہو، تنالون تم پاتے ہو، اب یہاں ہوگا تنالو، لن تنالو تم ہرگز نہیں پاؤ گے، اور لم لگائیں، اب لم تنالو تم لوگوں نے ہرگز نہیں، تم لوگوں نے نہیں پایا، بس۔ نمبر 10 جملہ ینہا، اب ینہا کے آخر میں حرف علت الف ہے، اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو اس کے آخر میں صرف نصب داخل ہو کر کے منصوب ہوگا، اور جازم داخل ہو کر کے صرف الف حرف علت کو گرا دے گا، تو اب ینہا کا معنی ہوگا وہ روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ اب لن لگائیں اس کے ساتھ، کریں لن ینہا، لن ینہا، یہ ایک ہی صحیح رہے گا 3 حالتوں میں، کیونکہ تقدیری ہوگا اس کا، لن ینہا ہی رہے گا اس کے ساتھ، لن کے ساتھ، لن ینہا وہ ہرگز نہیں روکے گا، لیکن اب لم لگائیں تو الف گر جائے گا، صرف ینہا، ہا پہ زبر ہو جائے گا، الف گر جائے گا، لم ینہا اس نے نہیں روکا۔ نمبر 11 ہے ابرحو، ابرحو معنی ہوتا ہے جانا، جانا یا جانا، تو اب یہاں پر ابرحو فعل مضارع ہے، واحد متکلم ہے، ان صیغوں میں سے جن کے آخر میں مضموم ہو تو لن داخل ہو کر مفتوح ہوتا ہے، اور حرف علت نہ ہو تو جزم داخل ہو کر کے مجزوم کرتے ہیں، تو حرف علت نہیں ہے، تو سب سے پہلی مثال لن لگائیں، لن ابرح میں ہرگز نہیں جاؤں گا، میں ہرگز نہیں جاؤں گا، اب لم لگائیں، لم ابرح
ساکن ہو جائے گا، میں ہرگز نہیں گیا، میں نہیں گیا، لم کے ساتھ میں نہیں گیا۔ نمبر 12 جملہ ہے نؤمن، فعل مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور ان میں سے ہے کہ لن داخل ہو کر کے آخر میں ناصبہ کرتا ہے، لہذا اس کا معنی اصل اعتبار سے تو ہے نؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب لن لگائیں، لن نؤمن، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اب لن اور آخر میں حرف علت نہیں ہے، اس لیے لم داخل ہو کر کے صرف جزم ہو جائے گا، لم نؤمن، ہم ایمان نہیں لائے۔ نمبر 13 جملہ یعطی، اور اس کا آخر میں حرف علت ہے، تو لن تو اپنا امر ناصبہ کا ادا کرے گا، اور یہ آخر سے حرف علت یا کو گرا دے گا لم داخل ہو کر کے۔ تو اب یعطی کا معنی ہوتا ہے وہ عطا کرتا، اور یہ واحد مذکر کا صیغہ ان صیغوں میں سے جن کے آخر میں مضموم ہو تو وہ حرف کیا ہوتا ہے، ناصبہ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اب یعطی ہوگا لن یعطیہ، وہ ہرگز عطا نہیں کرے گا، نہیں دے گا، لیکن لم داخل ہو کر حرف علت گرا دے گا، صرف یعطی پہ کے آخر میں صرف کسرہ رہے گا، دلالت کرنے کے لیے کہ حذف ہونے والا یا ہے، اس نے نہیں دیا۔ نمبر 14 جملہ ہے یجعلون، یجعلون فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے آخر میں نون اعرابی ہے، اور جب نون اعرابی داخل ہو تو دونوں کا عمل ایک صحیح رہے گا، یعنی صرف نون اعرابی کو دونوں گرائیں گے، لفظی اعتبار سے معنوی اعتبار سے فرق ہو جائے گا دونوں میں۔ تو یجعلون وہ بناتے ہیں، اب یہاں پر لن کریں، لن یجعلو وہ ہرگز نہیں بنائیں گے، تو یہ زمان مستقبل میں کر دے گا، اور لم کیا کرے گا، یہ بھی نون اعرابی گرائے گا، تو اس کا معنی ماضی میں چلا جائے گا، لم یجعلو انہوں نے نہیں بنایا۔ نمبر 15 جملہ یکرم، فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے، ان صیغوں میں سے ہے کہ لن داخل ہو کر مضموم ہو تو مفتوح کرتا ہے، لہذا یکرم کا معنی ہوتا ہے وہ تعظیم کرتا ہے۔ اب لن لگائیں، لن یکرما، وہ ہرگز تعظیم نہیں کرے گا، میم کے آخر میں زبر آ جائے گا، اور لم جو ہے کیا کرے گا، حرف علت نہیں آخر میں تو جزم کر دے گا، تو اب ہوگا لم یکرم، اس نے تعظیم نہیں کی۔ نمبر 16 جملہ ہے تنصرین، یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اور ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کے آخر میں نون اعرابی ہو تو وہ گر جاتا ہے، لہذا دونوں کا عمل لفظی اعتبار سے ایک صحیح نظر آئے گا کہ نون کو دونوں گرا دیں گے، لن اور لم، لیکن معنوی اعتبار سے فرق رہے گا، تو لہذا تنصرین کا معنی تو ایک مؤنث مدد کرتی ہے۔ اب لن لگائیں اس میں تو ہو جائے گا لن تنصری، نون گر گیا، اب معنی ہوگا تو ہرگز مدد نہیں کرے گی۔ اب لم لگائیں، لم کا لم تنصری، اس تو نے مدد نہیں کی، تو یہاں پر بھی دونوں آخر میں نون اعرابی گر جائے گا۔ نمبر 17 جملہ یرا، یرا فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ ان میں سے ہے جن کے آخر میں حرف علت ہے، اور یا حرف علت ہو تو جزم لم داخل ہو کر کے حرف علت کو آخر سے گرا دیتا اگر حرف علت ہو، اور لن تو جو ہے اپنا عمل کرے گا نصب والا، لہذا یہ اب ہوگا یرا۔ اب کہیں گے لن یرا وہ دیکھتا ہے، اب کہیں گے لن یرا، لن یرا اس کے آخر میں یرا ہی رہے گا، کیونکہ یہ اس کا اعراب جو ہے تقدیری ہوگا، ایسے ہی رہے گا، تین حالتوں میں یرا بھی یرا ہی رہے گا، یعنی مرفوع ہونے کی حالت میں بھی یرا رہے گا، ناصب داخل ہونے کی حالت میں یرا رہے گا، اور لم داخل ہو گیا آخر میں جزم ہو جائے گا، یعنی حرف علت گر جائے گا۔ تو اب کہیں گے لن یرا وہ ہرگز نہیں دیکھے گا، اور لم یرا آخر سے یا گر جائے گا، الف گر جائے گا، اور آخر الف گر جائے گا، اور اس بات پر دلالت کرے گا، اس پہ پہلے را پر فتح آ جائے گا، دلالت کرے گا کہ حذف ہونے والا الف ہے، اس نے نہیں دیکھا۔ نمبر 18 یتلو، تلا یتلو فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ان صیغوں میں سے ہے جن کے آخر میں حرف علت ہے، تو لم داخل ہو کر کے حرف علت کو گرائے گا، اور نصب لن جو ہے فعل مضارع ہے ان صیغوں میں سے جو مضموم ہیں، مضموم ہوتے ہیں تو مفتوح کرتا ہے، لہذا لن داخل ہو کر کے اس کو مفتوح کر دے گا۔ اب دیکھیں یتلو معنی ہوتا ہے تلاوت کرنا، اب لن کا عمل لگائیں، لن یتلوا وہ ہرگز تلاوت نہیں کرے گا، لن یتلوا وہ ہرگز تلاوت نہیں کرے گا، اور لم کے ساتھ لم یتلو اس نے تلاوت نہیں کی، صرف لام پہ پیش رہ جائے گا، اور واو یہاں سے حذف ہو جائے گا، جو دلالت کرے گا اس بات پر کہ حذف ہونے والا واو ہے۔ نمبر 19 ہے یضربنا، یضربنا یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور یہ ان صیغوں میں سے ہے جن میں لم اور
لم اور لن کچھ بھی عمل نہیں کرتے، لہذا یہ دونوں ایک سے ہی رہیں گے لن کے داخل ہونے کے بعد بھی، لیکن معنوی طور پر عمل ہوگا ان کے اندر۔ لن کرے گا لن یضربنا، وہ عورتیں وہ ہرگز نہیں ماریں گی، اور لم کیا کرے گا، وہ عورتوں نے نہیں مارا۔ نمبر 20 جملہ یصلی۔ یصلی معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا، وہ نماز پڑھتا ہے، فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب ہے، اور لن داخل ہو کر کے اس پر ان صیغوں میں سے کہ لن داخل ہو کر آخر میں نصب دیتا ہے، لہذا کریں گے لن یصلیہ۔ یصلیہ وہ ہرگز نماز نہیں پڑھے گا، اور لم داخل ہو کر کے جزم دے گا، جزم نہیں دے گا کیونکہ آخر میں حرف علت ہے، تو حرف علت صرف گر جائے گی، اور آخر میں جو ہے لام پر جو ہے کسرہ دکھے گا، جو اس بات پر دلالت کرے گا کہ حذف ہونے والا یا ہے، تو لم یصلی صرف لام پہ کسرہ رہ جائے گا، یا حذف ہو جائے گی۔ لم یصلی معنی میں فرق ہو جائے گا، معنی اس کا یہ ہوگا اس نے نماز ادا نہیں کی۔ نمبر 21 جملہ ہے تمشی۔ تمشی کے آخر میں حرف علت ہے، تمشی فعل مضارع ہے، واحد مذکر حاضر ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے تو چلتا ہے۔ اب یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کے آخر میں مضموم یہ مضموم ہوتے ہیں، اور لن داخل ہو کر ان حروف جن مضموم ہوتے ہیں ان کو مفتوح کر دیتا ہے، لہذا اب یہ لن اس پر لگائیں، اب معنی ہوگا لن تمشیہ، یا کو کیا کر دیا اس نے نصب دے دیا، تو ہرگز نہیں چلے گا، اور لم ان پر داخل ہو جن کے آخر میں حرف علت ہو تو حرف علت آخر سے گرا دیتا ہے، لہذا شین کے آخر سے جو ہے یا گر جائے گی، اور لم تمشی صرف شین پہ یا کسرہ رہ جائے گا، تو اس بات پر دلالت کرے گا کہ آخر میں حذف ہونے والی یا ہے۔ اب اس کا معنی ہو جائے گا تو نہیں چلا۔ نمبر 22 جملہ ہے انظر۔ واحد متکلم ہے، فعل مضارع ہے، میں دیکھتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں، اب اس پر لن داخل کریں، لن داخل ہو کر کے اس نصب اس کا عمل کرنا ہے ان صیغوں میں جن کے اعرابی نون اعرابی نہیں ہوتا، لہذا یہ نصب کرے گا انظرا، لن انظرا میں ہرگز نہیں دیکھوں گا، اور اس کے آخر میں جو ہے نون اعرابی نہیں ہے، اس کے آخر میں جو ہے حرف علت بھی نہیں ہے، تو لہذا لم داخل ہو کر کے اس کو جزم کرے گا اور کرے گا لم انظر میں نے نہیں دیکھا۔ نمبر 23 جملہ ہے تکتبینا۔ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اور تو لکھتی ہے، تو ایک عورت لکھتی ہے، لہذا یہ ان صیغوں میں سے جن کے آخر نون اعرابی ہوتا ہے تو نون اعرابی گر جاتا ہے، لہذا دونوں لفظی اعتبار سے ایک ہی عمل کریں گے، یعنی نون اعرابی گرا دیں گے، لن اور لن دونوں ہو جائیں گے لن تکتبی اور لم تکتبی۔ لن کا ترجمہ ہوگا تو ہرگز نہیں لکھے گی، اور لم تکتبی کا معنی ہوگا تو نے نہیں لکھا۔ نمبر 24 جملہ ہے نقول۔ فعل مضارع واحد جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور جمع متکلم صیغہ آخر میں حرف علت نہیں ہے، لن داخل ہو کر کے فعل مضارع ان صیغوں میں سے جن کے مضموم ہوتا ہے تو مفتوح کر دیتا ہے، لہذا اس کو لام کے آخر میں جو ضمہ ہے وہ فتح سے بدل جائے گا، اب ہو جائے گا لن نقولا ہم ہرگز نہیں کہیں گے، ہم ہرگز نہیں کہیں گے، اور لم داخل ہو کر حرف علت نہیں ہے تو لہذا لم آخر میں حرف علت لم داخل ہو کر کے جزم کر دے گا لم نقل۔ اب یہ بیچ میں جو ہے یہ حرف علت واو گر جائے گا، اس کے آخر بیچ سے واو گر جائے گا، کیونکہ ایسی صورت میں دو اجتماع ساکنین جمع ہو جاتے ہیں، اگر لام کو بھی ساکن کریں اور واو نہ گرائیں تو واو بھی ساکن لام بھی، اور دو اجتماع ساکنین درست نہیں ہوتے، لہذا یہاں پر واو بھی درمیان سے گر جائے گا اور جملہ بنے گا لم نقل ہم نے نہیں کہا۔ نمبر 15 جملہ ہے 25 جملہ ہے یرضا۔ یہ فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اب یہاں پر فعل مضارع پر لن داخل کریں تو یہ تو اپنا عمل وہی کرے گا، لن کو نصب اور نصب دے گا، یعنی یہ ان میں سے ہے جس کا اعراب الف کے ساتھ ہے تو تقدیری ہوگا دونوں حالتوں میں، اور لم داخل ہونے سے جزم نہیں ہو، حرف علت آخر سے گر جائے گا، لہذا لن داخل کریں تو یہی اسی طرح رہے گا، کیونکہ اس کا اعراب تقدیری ہوگا دونوں حالتوں میں، مرفوع ہونے کی حالت میں بھی اور منصوب ہونے کی حالت میں بھی۔ لن یرضا وہ ہرگز خوش نہیں ہوگا، لیکن معنی میں عمل کرے گا، معنی منفی کا ہو جائے گا، لن یرضا وہ ہرگز خوش نہیں ہوگا، اور لم جو کرے گا یہ عمل کہ آخر میں حرف علت ہے تو لم داخل ہو کر کے آخر سے حرف علت الف کو گرا دے گا، دعات پر پھر زبر رہ جائے گا لم یرضا، جو اس بات پر دلالت کرے گا فتح کے آخر سے حذف ہونے والا الف ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہماری
تمرین ہم نے دونوں کے دو دو مثالیں ہر ایک کی پیش کر کے دی، نصب بھی داخل کر کے دیا، جزم بھی داخل کر کے دیا، بیان بھی کیا کیسا ہے، اس طرح سے ہم نے ساری صورتیں اس کی بیان کر دیں۔ ہماری یہ دوسری تیسری تمرین پوری ہو گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ سبق 22واں سبق بھی مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کے علموں میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کو ہمارا چینل کیسا لگ رہا ہے، ہمارے اسباق کیسے لگ رہے ہیں، ضرور سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور آپ کو بھی علم بھی اللہ برکت عطا فرمائے، ہمارے بھی علم میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کو اگر کوئی کمی نظر آتی ہے ضرور ہمیں اپنی برائے سے نوازیں تاکہ اسے بہتر کرنے کی کوشش کیا جا سکے۔ کامنٹ باکس میں ضرور اپنے رپلائی سے نوازیں، بیل بٹن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی انفارمیشن آپ کو ہماری ملتی رہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، اور درس نظامی کا ایک دوسرا چینل ہے جس پہ ہمارے دروس البلاغہ ڈالی جاتی ہے، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔